आज के शो में लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, 8 फरवरी को जीत पीपल्स पार्टी की होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पुरअज़म। क्या मकबूलियत की हवाएं रायविंड की तरफ निकल गईं? मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम का इंतखाबी इत्तेहाद कितना कामयाब होगा? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही हमने देखा कि तकरीबन तमाम जमातों की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबे या दुहाइयाँ सामने आना शुरू हो गई। ये लेवल प्लेइंग फील्ड तकरीबन हर जमात के लिहाज से, उसके पॉलिटिकल लैंडस्केप के लिहाज से डिफर करती है इसकी डेफिनेशन। वैसे अगर देखा जाए तो तकरीबन इसको हम ये कह सकते हैं कि तमाम जमातें ये मुतालबा करती हैं कि यकसा मौके मुयस्सर हों तमाम जमातों को इलेक्शन में जब वो जाएँ, यानी जीत के मौके यकसा हो, किसी के साथ भी जो है वो जानिबदार सलूक ना किया जाए। और उसमें अगर इसको मजीद एलैबोरेट किया जाए तो उसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन बाख्तियार गैर जानिबदार हो, मीडिया आज़ाद हो, अदलिया आज़ाद हो और तमाम पिलर्स मिलकर एक साफ और शफाफ इंतखाबात, जिस पर जो शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे नहीं हुए जो गैर मुतनाज़ा रहे हों, तो वो डिलीवर किया जा सके। अब ऐसी सूरत हाल में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा जोर पकड़ चुका है। और रिसेंटली अभी भी कुछ देर कबल बिलावल भुट्टो साहब जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया, उस बयान से एक तासुर या सवाल जो हुए, बार बार पूछा जा रहा था कि किंग्स पार्टी है पंजाब में जो जिसको लग रहा है कि सिलेक्ट किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी बार बार ये इस पर तासुर दे रही है कि जैसे ये इंतखाबात भी साल 2018 के इंतखाबात की तरह है जहां पहले से सिलेक्शन हो चुकी थी, ना कि इलेक्शन है। तो क्या हम एक दोबारा मुतनाज़ा इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? ये जो पार्टीज लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही हैं, इनके पीछे असल हकीकत क्या है? और साथ साथ क्योंकि हम शहर कराची में हैं, पाकिस्तान की माशी शहरत, तो शहर कराची के मसाइल के हवाले से बिलखुसूस कराची की सियासत पर बात करेंगे। हालिया दिनों एक इत्तेहाद एमक्यूएम और नून लीग का सामने आया। इस इत्तेहाद की रोशनी में उठने वाले सवालात क्या आया, ये सीट एडजस्टमेंट या दोनों जमातों के लिए फ़ायदेमंद होगा या किसी जमात के लिए नुकसानदेह होगा? और ख़ास तौर पर जो उनके अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इसको किस नज़र से देखती हैं इस इत्तेहाद को, ये भी हम सवाल उठाएंगे। इस इत्तेहाद पर ही पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी कि एमक्यूएम और नून लीग का जो इत्तेहाद है, उन्होंने इस इत्तेहाद को एक गैर फितरी इत्तेहाद था और ये कहा था कि इस इत्तेहाद से नुकसान उन्हीं यानी एमक्यूएम और नून लीग का होगा, ना कि पीपल्स पार्टी का। क्या कहा बिलावल साहब ने? लेट्स सी दिस। इस इत्तेहाद का नुकसान एमक्यूएम को होगा और नून को होगा, तो मेरा कोई शिकायत नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल में कि जो सियासी इत्तेहाद होते हैं जो खुद ब खुद बनते हैं, वो अच्छे तरीके से सियासत भी कर सकते हैं, वो अपने वोट बैंक्स को भी साथ मिला सकते हैं, इसलिए वो कोई कंसेंसस सियासी सोच का बना के साथ मिलते हैं। जब इत्तेहाद बनाए जाते हैं तो फिर वो जो इत्तेहाद में मौजूद है उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होते हैं। तो नाज़रीन, ये आपने सुना कि बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद गैर फितरी है, जो इत्तेहाद बनाए जाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसका मैंने कहा कि मुतालबा जोर पकड़ गया बिलावल भुट्टो साहब के मुतालबे के हवाले से, जो और इसके साथ साथ दीगर जमातें भी, पीटीआई जिसमें शामिल है, दीगर और जमातें शामिल हैं, सब ये कहती हैं एक साथ तौर पर कि लेवल प्लेइंग फील्ड इंतखाबात में मिलनी चाहिए। अब हर एक का मकसद और मायने लेवल प्लेइंग फील्ड के अलग हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कल कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो साहब के लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले, जीत उनकी होगी। उन्होंने क्या कहा था, जरा सुना देते हैं। लेट्स सी दिस। इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते, तो मैं आपको और मीडिया के थ्रू मेरा पूरा पार्टी को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकायत है अब वो करना ही बंद कर दें। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलेगा, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। और एक मुख्तसर सी नज़र तारीख के ऊपर, साल 2013 में यानी जो एमक्यूएम और नून लीग का इत्तेहाद जिसके बारे में बात हो रही है, एमक्यूएम के पास तकरीबन 33 नशिस्तें सूबाई असम्बली में इंतखाबात में आई थी। अगर उन्हीं रिजल्ट्स को दोबारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और नून लीग चाहती है तो 17 नशिस्तें कौमी असम्बली में, 33 नशिस्तें सूबाई असम्बली में, और नून लीग के पास 2 नशिस्तें सूबाई असम्बली के ऊपर आई थी। तो इस बुनियाद के ऊपर क्या यही रिजल्ट दोबारा से रिपीट हो सकते हैं? साथ साथ दीगर कंटेंडर्स जो कि काफ़ी हद तक सियासी मकबूलियत जमात इस्लामी हासिल कर चुकी है शहर कराची में रिसेंट बल्दियाती इंतखाब में,
آؤٹ پرفارم کیا, بہت اچھی پرفارمنس دی. ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی جو کہ سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8 سے 10 نشستیں پیپلز پارٹی آرام سے آنے والے انتخاب میں لے سکتی ہے, جیت سکتی ہے. یہ تمام دعوے اور ان کی حقیقت آخرکار کیا ہے, اور شہر کراچی کے دیرینہ مسائل کا حل کیا موجودہ انتخابات دے سکیں گے, یہ سارے سوالات اور ان کے جواب کے ساتھ واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے جو ہم نے اہم ترین سوالات اٹھائے پاکستان کے سیاسی ماحول اور بالخصوص کراچی کے سیاسی ماحول کے حوالے سے. سعید احمد صاحب متحدہ قومی موومنٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما ہمارے ساتھ اسامہ رضی صاحب نائب امیر جماعت اسلامی کراچی موجود ہیں, تیمور تالکو صاحب پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سعید صاحب, یہ آپ نے بلاول بھٹو صاحب صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر فطری اتحاد ہے, اور یہ جو اتحاد بنائے جاتے ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتے, وہ کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی ان کی جو لائف ہوتی ہے ڈیوریبلٹی اتنی نہیں ہوتی, اس لیے وہ کہتے ہیں, ابھی بھی انہوں نے ریپیٹ کیا اس بات کو تھوڑی دیر قبل بھی, کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کراچی کو, بلکہ وہ تو 8 سے 10 سیٹوں کی بات ان کے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں ان کو مل سکتی ہیں. نون لیگ اور ایم کیو ایم کے حوالے سے جو ایڈجسٹمنٹس ہے اس کی بات کر رہے ہیں, تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ غیر فطری اتحاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا دیکھیں, ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی سے ایم کیو ایم کا اتحاد رہ چکا ہے پہلے, اور پھر نون سے ہوا, پھر پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد ہمارا ہوا, اور اس دوران جو ہمارے تجربات میں چیزیں آئیں, مثال کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ 15 سال برصد اقتدار رہی سندھ کے اندر, یعنی سندھ کے اندر ان کا سی ایم رہا, ان کے پاس وزارتیں رہیں, اور ہول سول ان کا حساب کتاب پورا تھا نا. ان کا صدر ایک زمانے میں تھے, ان کے پرائم منسٹر ان کے تھے, سی ایم تو آلریڈی ان کا چل رہا 15 سال سے. لیکن جو ہمارا ایکسپیرینس پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا وہ اتنا اچھا نہیں رہا. اچھا, کوئی بھی جماعت کسی اگر جماعت کے ساتھ کسی حکومت کے ساتھ ان کی الہی ہوتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو جماعت جو ان کے ساتھ الہی ہو رہی ہے, اتحادی بن رہی ہے ان کی, تو اس کے جو مسائل ہیں, یعنی اگر ایم کیو ایم کسی سے اتحاد کرتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد کراچی کے مسائل ہے. مثال کے طور پر پاکستان تحریک انصاف سے ہم نے اتحاد کیا تو اس پہ کراچی کے ایشوز ہم نے رکھے, ان کے ساتھ چارٹر آف ڈیمانڈ پر سگنیچری سارے بنے. پھر اس کے علاوہ مسلم لیگ نون سے ہم نے اتحاد کیا. ابھی جو گزشتہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی ہے اس میں ہمارے تجربات میں کچھ چیزیں سامنے آئیں. مثال کے طور پر ہم وفاق کے اتحادی تھے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں وزارتیں دے رہی تھی, لیکن ایم کیو ایم نے انکار کیا اور وفاق کے اتحادی رہی. اچھا, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دیکھیں عمران خان سے جو ہمارا اتحاد تھا اس دوران, اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت تھی, تو ہم نے جو کراچی میں, سندھ میں, پاکستان میں سینسز ہوئے تھے اس پر ہمارے بہت زیادہ تحفظات تھے. اس پر ہم نے سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن لگائی, اس پر ہم نے سندھ ہائی کورٹ گئے, اس پہ ہم سینسز ڈپارٹمنٹ گئے, صحیح نا, سب کو کھنگالا ہم نے, سب کو نچوڑا جا کے نا, سب کے دستک دی دروازوں پر جا کر, اور ہم نے یہ بتایا لوگوں کو, دیکھیں واحد کراچی ہے جو اپنے آپ کو گنوانے کے لیے ہر در پر جا رہا ہے, ہر جگہ دستک دے رہا ہے. لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ نون نے دوبارہ سے ری سینسس کروائے. اس کے نتیجے میں فرق یہ پڑا کہ کراچی کی جو آدھی سے زیادہ آبادی کٹ کر دی گئی تھی, 70-80 لاکھ کی آبادی جو کم تھی, تو 70-73 لاکھ کی آبادی میں اضافہ ہوا. نمبر 1 پہلا تو ایڈوانٹیج یہ ہوا, میں فائدہ نہیں ہوا. سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ جو آپ کا اتحاد رہا دیگر جماعتوں کے ساتھ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ جو ایکسپیرینس حالیہ رہا 16 ماہ کا, یہ بہتر رہا ان تمام کے ساتھ, اس لیے اب آپ لوگ جو کراچی کے لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل اچھا رہا. لیکن اس سے پہلے بھی لیکن 3 آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف نون لیگ کے دور میں یعنی کراچی میں ہوئے ہیں, تو کیا وہ ماضی کی یادیں ساری اٹھ جاتی ہیں ان 16 ماہ کی حکومت؟ دیکھیں, اس میں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں نا. ایک تو یہ کہ دیکھیں جو ابھی جو پاکستان پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی, اس میں ہم سینسز والا اپنا کام کروانے میں کامیاب ہوئے, کہ پاکستان کی تاریخ میں دوبارہ سے سینسز ہوئے, صحیح نا, 5 سال کے اندر سینسز ہوئے, اور اس میں ہمیں کامیابی یہ ملی کہ یہاں پر 70 لاکھ کی آبادی کو ہم ان کروانے میں کامیاب ہو گئے. اچھا, اس سے پہلے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اور میرے ساتھ کچھ لوگ اور گئے تھے. اس وقت میں خود ایم این اے تھا, وزیر اعظم نواز شریف صاحب, ان کے پاس ہم گئے. ان کے پاس ہم نے M9 کراچی حیدرآباد موٹر وے منصوبہ رکھا,
ग्रीन बस लाइन मंसूबा रखा सही ना, और वो उस ज़माने में काम स्टार्ट भी हुआ, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा जो तजुर्बात इसलिए हमें बहुत ज़्यादा तल्ख हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक तो वादा खिलाफ़ी की, शुरू से आज तक हमेशा वादा खिलाफ़ी उन्होंने हमारे साथ की, कराची के लोगों के साथ बल्कि की, अपने सिंध के लोगों के साथ वादा खिलाफ़ी की, और जो वादे वहीद किए वो कभी पूरे नहीं किए, और यही वजह है कि हम कंफर्टेबल उनके साथ नहीं। अच्छा सही साहब, वो समझते हैं कि तो चले आपने बयान कर दिया कि इत्तेहाद की क्या लॉजिक है क्या नहीं, लेकिन मैं आप तीनों पार्टिसिपेंट हैं, तीनों अपनी अपनी जमातों के हम रुकन हैं, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या आप तीनों जमातों के लिए? मैं जो अभी सिनेरियो बन रहा है इस लिहाज से तैमूर तालपुर साहब आपसे पूछना चाहूंगा पहले, क्योंकि सर ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है आपके नजदीक क्या ये है मुयस्सर इस वक्त आपको? नहीं है मुयस्सर? नहीं है तो क्यों मुयस्सर नहीं, यानी क्यों मौके नहीं है आपको लगता कि पीपल्स पार्टी को मिल रहा है अगर कि वो, और सिंध के सूरत हाल के तनाजुर में ज्यादा बताइएगा तैमूर साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जब कुछ क्वार्टर्स ने एक फैसला कर लिया है और एक जहन बना लिया है कि फलाने को हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाना है, तो जाहिर बात है ऑफ कोर्स फिर हमें तो इस चीज पे एतराज होगा। जब एक शख्स को, एक पार्टी को एक अलग कानून दिया जा रहा है और हमारे लिए एक अलग कानून रखा हुआ है, जब आपके पास सारे सूबों में जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट स्कीम्स हैं पुरानी, वो उन पे काम चल रहा है, तो वाहिद एक सूबा सिंध क्यों है जिसमें आपने ऑनगोइंग डेवलपमेंट स्कीम्स कम कर दी है? क्यों जो हम 21 लाख घर फ्लड विक्टिम्स को दे रहे हैं मुफ्त बना के सरकारी जमीनों पर, क्यों जो है उन पे काम रोक दिया गया है? क्यों एक सूबे के लिए अलग कानून है कि आपने आईजी और चीफ सेक्रेटरी जो है वो दूसरे सूबों से हमारे ऊपर तैनात किए, मुसल्लत किए गए हैं? क्यों हमारे पास क्या अच्छे अफसर नहीं है? तो ये सब चीजें जब तक बराबर नहीं होंगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं आती। पर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जाने हैं, हम जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स हैं, हमने हमेशा ऑड्स के खिलाफ काम किया, हमने हमेशा ऑड्स के अगेंस्ट में इलेक्शन जीती हैं, हमने हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के बजाय। अच्छा तैमूर साहब ये फरमाइएगा कि आपने लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा जो किया कि सिलेक्शन अगर हो चुका है, तो अभी आपके चेयरमैन ने स्टेटमेंट भी दी और मैंने ये अभी सुनाई भी कि उन्होंने कहा कि जो नून लीग और एमक्यूएम का इत्तेहाद यहाँ हो रहा है ये गैर फितरी इत्तेहाद है और इस इत्तेहाद को बनवाया गया है, जो इत्तेहाद बनाए जाते हैं वो कामयाब नहीं होते, ये उन्होंने अल्फाज उन्होंने कहे। तो सर क्या ये जो आपका लेवल प्लेइंग फील्ड का जो एक पूरा डेफिनेशन है उसी में ये इत्तेहाद भी आप देख रहे हैं कि एमक्यूएम और नून लीग का ये बनवाया गया, किस ये भी यानी एस्टैब्लिशमेंट ने बनवाया, इसका मतलब यही है ना तैमूर साहब? हाँ बिल्कुल, इसका यही मतलब हुआ और बड़ा साफ सुथरा मतलब है। पर मतलब कि ये चीज जो है ये तो एमक्यूएम की तो कोई अभी स्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि एमक्यूएम तो वो जमात है जो कि लोकल बॉडी इलेक्शन से भी भाग गई। एमक्यूएम वो जमात है जो जनरल इलेक्शन से भी भागना चाहती है, जो किसी न किसी बहाने से इस इलेक्शन को डिले कराना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि अवाम में नहीं ये जमात थी जो हथियार और गोली के जोर पे सियासत करती थी, किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन फॉर मर्डर्स, ये पताखोरी तो कोई छुपी बात तो नहीं है ना। तो अब आपने एमक्यूएम अल्ताफ से एमक्यूएम पाकिस्तान कर लिया, तो लोगों के तो सेंटिमेंट्स आज भी वही हैं, लोगों को तो याद है किस तरह से आप जो कह रहे हैं कि ये इत्तेहाद बनवाए गए। साजिद साहब अभी कह रहे थे कि हमें कराची के हवाले से अच्छा तजुर्बा रहा है, नून लीग के साथ 16 माह का हमारा तजुर्बा अच्छा रहा है, हमें जो उस वक्त गिनती के हवाले से इन्होंने मदद करी, M9 का हवाला दे रहे थे, ये कहते हैं कराची के लिहाज से बेनिफिशियल रहा इसलिए गए। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो है ये कहीं और तय हुआ है, कहीं और लिखा गया, कहीं और हुआ है, सब कुछ तय पा लिया। आप ये कह रहे थे मुझे? मैं ये भी कह रहा हूँ और मैं आपको ये भी आगे बताता चलूं कि जो हुआ है इसमें बहुत बड़ा नुकसान नून लीग का हुआ है। आपको पता है नून लीग के मेन गढ़ों में से एक गढ़ फैसलाबाद होता था। फैसलाबाद क्या है? फैसलाबाद में कौन लोग हैं? फैसलाबाद में कौन सी आबादी है? फैसलाबाद में वो लोग हैं जो कराची छोड़ के, हैदराबाद छोड़ के भाग गए एमक्यूएम के एक्सटॉर्शन की वजह से, एमक्यूएम की रैंसम की वजह से, एमक्यूएम के भत्ते की वजह से। अभी उन सब ने जाके झगड़ा डाला है बाकायदा और नवाज शरीफ को कहा है कि अगर आप एमक्यूएम के साथ बन रहे हैं तो आप में और उनमें क्या फर्क है और हम आपको वोट नहीं देंगे। तो बड़ा बैकलैश है इस वजह से नून लीग ने एमक्यूएम के साथ अलायंस करके, और बड़े इनके जो सीनियर लोग थे बड़े नाराज हैं। एक तो इस बात पे नाराज हैं कि एमक्यूएम जिसको हम एक टेररिस्ट जमात समझते हैं उसको अपने अपना इत्तेहादी बना लिया कराची में। सेकेंडली इन्होंने जो बशीर मेमन साहब को बनाया है सदर सिंध का, उन पे की जो जाले थे, जो सारी उम्र इनके लिए काम करते रहे, जेलें खाते रहे, वोट ना मिलने के बावजूद भी वोटों के लिए भागते रहे, वो सब भी बहुत। चलें, बशीर मेमन साहब तो क्योंकि यहाँ है नहीं और नून लीग क्योंकि अभी है नहीं तो उनसे हम पूछते कि क्यों बनाया सिंध का। लेकिन आपने जो एमक्यूएम पे बात की है उसामा साहब इजाज़त दें तो मैं साहिद साहब का एक मौक़िफ़ इससे मुख्तसर, क्योंकि आपने तो कुछ और ही बताया कि हम खुश हैं कि कराची के हवाले से उन्होंने हमारी मदद करी नून लीग ने, ये तो कह रहे हैं आप लोगों को इत्तेहाद
بنوایا گیا ہے اور بلاول صاحب کھلے عام سریعام کہہ رہے ہیں, تیمور صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے آپ کا اتحاد بنوایا ہے, تو یہ کراچی کے بینیفٹ میں کیسے ہے سر؟ یہ آپ نے جو اتحاد آپ کا یاد ہوگا آپ دیکھیں, ایک اور یہ کہہ رہے ہیں نون لیگ تو پچھتا رہی ہے, ان کے اپنی آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے خلاف کہ آپ نے کسی ٹیررزم پارٹی سے بنا لیجیے. ایویڈنس کیا ہے؟ بس کوئی کچھ آئے کچھ کہہ دے, یہ مطلب اتھینٹک نہیں چیز نا. دیکھیں ایک تو اگر آپ کو گزشتہ جو کچھ عرصے پہلے سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے, اس میں جو سینٹ کے وائس چیئرمین تھے سلیم مانڈی والا, اس وقت بھی تو مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی کوششیں کی, اور نہ جانے کن کن سے ان کا اتحاد تھا, جو پس پردہ ان لوگوں کا, کس طرح سے سینٹ کے الیکشن جیتے ہیں, گیلانی صاحب کو کس طرح لایا گیا کیا نہیں پتا, کس طرح آئے تھے وہ, کیا وہ آسمان سے آ گئے تھے؟ ان کو بھی تو کوئی سپورٹ تھی نا, کہیں نہ کہیں آپ نے گیم کیا اور ان کو لے کے آ گئے. ہم نے اصولی سیاست کی, ہم نے سلیم مانڈی والا کو اس وقت ساتھ نہیں دیا. اگر اس وقت بھی تو ہدایتیں تھیں کہیں نہ کہیں سے ان کو بھی کہ آپ کو جتوائیں گے, جتنے بھی انہوں نے اس کو ون بھی کیا, ہم نے اس وقت ساتھ نہیں دیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں آج سے پہلے اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہم اتحادی الائے رہے تو کسی نے ہمیں ہدایت دے دی کیا؟ نہیں نا. دیکھیں کوئی بھی جماعت کسی سے اتحادی ہو سکتی ہے, اور ایم کیو ایم نے پھر اتحاد توڑے بھی ان سے. پاکستان پیپلز پارٹی سے 3 سے 4 مرتبہ ہمارا اتحاد ٹوٹا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کراچی دشمن پارٹی ہے, یہ سندھ دشمن پارٹی ہے. اس نے کراچی کے لوگوں کا استحصال کیا ہے, اس نے کراچی کے لوگوں کا استحصال کیا. آپ کو یاد ہے 2015 کے اندر جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے, اس کے بعد انہوں نے میئر کو پاور لیس رکھا. آپ نے اس زمانے میں میئر سے واٹر بورڈ لے لیا, اور جیسے ان کا اپنا میئر آیا تو انہوں نے واٹر بورڈ اس کے حوالے کر دیے, تمام اختیارات اس کو دے دیے. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ کراچی دشمن جماعت ہے یہ, اور آج سے نہیں, یہ بھٹو صاحب کے زمانے سے کراچی دشمن جماعت ہے. اس زمانے سے رفٹ چلی آ رہی. مثال کے طور پر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 15 سال سے نا, اس سے پہلے غلام ارباب ابراہیم صاحب رہے ہیں, جتوئی صاحب رہے ہیں, اور بھی سی ایم رہ چکے ہیں 2 سے 3 4. کبھی یہ معاملات ان سے کبھی بھی تنازع ایم کیو ایم کا ان لوگوں سے کبھی نہیں رہا. وہ بھی تو سی ایم تھے سارے کے سارے. تو یعنی اب آپ پر الزام ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ آپ کنگ پارٹی ہیں کراچی میں, کیونکہ جو جس طرح تیمور صاحب تاثر جو بن رہا ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایک کنگ پارٹی ہے پنجاب میں, وہ اتحاد آپ کے ساتھ کر رہی ہے, کسی کے کہنے پر کر رہی ہے, آپ کے ساتھ کر رہی ہے. اس کا مطلب یو آر دا کنگ پارٹی, ان کے الائے آپ ہو گئے کراچی میں, سندھ میں, تو آپ کنگ گروپ میں ہیں اس وقت. مطلب یہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سمجھ رہے ہیں نا بات کو, اس تناظر میں 15 سال ان کے پاس ان کا سی ایم تھا, ساری وزارتیں تھیں, انہوں نے سندھ کو چاٹ کھائے ہیں. اتنا کرپشن, اتنی لوٹ مار کی ہے. ہیلتھ کے سیکٹر میں اٹھا لیں آپ, ٹرانسپورٹ کے سیکٹر میں اٹھا لیں آپ, ایجوکیشن کے سیکٹر میں آپ اٹھا لیں, آپ اٹھا لیں زراعت کے شعبے کے اندر اٹھائیں نا سارے کے سارے. آپ کنگز پارٹی ہیں سعید صاحب, اس صورتحال میں آپ کنگز پارٹی ہیں. عوام کے لیے ہم کہیں گے, عوام کے لیے کہیں گے, عوامی پارٹی ہمیں, عوام میں آنا جانا رہتا ہے ہمارا, عوام کے اندر موجود ہیں ہم, اور کسی کے ہم کسی کے ماتحت نہیں ہیں, ہم آزاد ہیں اور آزادی کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہماری مرضی, ہم کسی کے اتحادی بنے آنا بنے. فرمائیں کہ کیونکہ میں نے دیکھا حافظ نعیم صاحب کا بھی رسپانس پر آیا, لیکن اس اتحاد کو لے کر میں خاص طور پہ اس تناظر میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. اتحاد تو ہوتے رہتے ہیں جماعتوں میں, کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو بات ہے کہ ایک کنگز پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اتحاد بھی کسی کے کہنے پر ہوا ہے, تو کیا یہ سب کچھ یعنی الیکشن جو مینوور ہے, مینوپولیشن ہے, کیا ہے, اور یہ اتحاد آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نیچرل ہے, غیر فطری ہے, کیا ہے آپ کی نظر میں؟ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کو آدھے پروگرام کے بعد نہیں سر, ابھی پورا پروگرام ہے, ابھی تقریباً 8 بجے تک ہم ساتھ ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیے بنیادی طور پہ یہ جو پاکستان کا پورا سیاسی ڈھانچہ ہے نا, یہ کٹ پتلی سیاسی ڈھانچہ ہے. یہ مینج کیا جاتا ہے, ہر تھوڑے دنوں کے بعد ضروریات بدل جاتی ہیں اس ملک کے طاقتور لوگوں کی, تو وہ ایک نیا ڈیزائن ان کو دیا جاتا ہے, چنانچہ وہ نئے ڈیزائن کے اندر رنگ بھرنے لگتے ہیں. تو یہ جو اس وقت کا جو پورا سینیریو ہے, جتنی پارٹیاں ہیں وہ ساری پارٹیاں جو پی ڈی ایم کا پارٹ تھیں, وہ بنیادی طور پہ اسٹیٹس کو کی پارٹیاں ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹڈ پارٹیاں ہیں, یہ باہمی طور پہ اتحادی پارٹیاں ہیں. یہ ایک ڈرامے کی ضرورت ہے جو ایک انتخاب کے نام پہ یہاں پہ ہونے جا رہا ہے, کہ اس میں کوئی اپوزیشن نظر آئے, کوئی کچھ نظر آئے, کوئی کہہ رہا ہو کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے تو آپ ہم بیٹھ کے ایک ٹاک شو کر رہے ہوں. یہ سب ہم رنگ بھر رہے ہیں اسی میں. تو یہ جو ڈرامے بازی ہے اس ملک میں, جمہوریت کا گلا گھوٹنے کے بہت ہی شفاف اقدامات ہیں. یہ انہی چیزوں کی وجہ سے یہ ملک تباہ و برباد ہو گیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, بہت بڑی مثال ہے یہ اس وقت آج کے دور کی, لیکن ہمارے لیے المناک بات ہے یہ. واشنگٹن میں واشنگٹن کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہوتا ہے, اور وہاں پہ ووٹرز کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بائیڈن کو ووٹ اس لیے دیں گے کہ اگر بائیڈن وہاں پہ غزہ میں سیز فائر کروائے گا,
اور ہمیں یہاں پر اس قدر تنگ و تاریک راہوں پہ دھکیل دیا گیا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم یعنی ان موضوعات پہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں. دنیا کی مین اسٹریم سیاست، دنیا کا مین اسٹریم سوشل میڈیا اس وقت چارج ہے بالکل ایک خاص سمت میں، ہم اس سے بالکل لا تعلق ہیں. ہمیں بالکل ایک نئے ایک جزیرہ ہے یہاں پہ، اور اس کے اندر رنگ بھرنے کے لیے ہمارے حکمراں طبقات کی اپنی ضروریات ہیں. چنانچہ کسی کو جو ہے کچھ کر دیا گیا ہے، کسی کا نام آپ نہیں لے سکتے. آپ اتنی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، آپ میڈیا کے ایک اینکر ہیں، لیکن آپ میں مجال نہیں ہے کہ آپ نام لے لیں. کوئی بھی یہ کام اتنا کنٹرول سسٹم ہے، اس سے پاکستان تباہ و برباد ہو گیا ہے میرے بھائی. آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ مطلب معذرت کے ساتھ ہر دور میں کوئی فیوریٹ رہا ہے، کوئی نان فیوریٹ رہا ہے. ہر دور میں کسی کا نام لیا جا سکتا ہے، کسی کا نہیں لیا سکتا. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کنٹینیوٹی ہے 2024 کا الیکشن بھی. لیکن آپ دوسری بات جو کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو 13 جماعتیں پی ڈی ایم کی تھیں، یہ سب ملی ہوئی ہیں اور یہ سب ڈرامہ کر رہی ہیں. یعنی یہ جو بھی تنقید ہو رہی ہے، یہ ڈرامہ ہے پورا پیپلز پارٹی. یہ ہر پارٹی کی ایک موقف کی پوزیشن ہوتی ہے نا، کہ وہ اسٹیٹس کو کے ساتھ ہے، وہ اسٹیٹس کو کے اگینسٹ ہے. تو یہ جو پارٹیاں ہیں جو پی ڈی ایم کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہی تھیں، وہ سب میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیٹس کو کا پارٹ ہے، اور اسٹیٹس کو اپنے اس پورے تناظر میں تھوڑا سا اور آپ کو ریفریش کر کے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہاں کے تناظر میں دیکھا جائے کہ جے یو آئی، نون لیگ اور ایم کیو ایم، جی ڈی اے ایک اتحاد ایک طرف آ جائیں، جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب، اور ایک طرف پیپلز پارٹی ہو. ہنساتے بہت ہیں. نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اس سینیریو میں ہائپوتھیٹیکلی، تو پھر ایک طرف جماعت اسلامی، اس میں آپ اسٹیٹس کو کس کو سمجھتے ہیں؟ کہ پیپلز پارٹی جو ہے، اگر اس کے خلاف ایم کیو ایم، نون لیگ اور جے یو آئی کا کوئی اتحاد بنتا ہے، جی ڈی اے بھی اس میں ہوتی ہے اور ایک طرف ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہوتے ہیں، اس میں اسٹیٹس کو پیپلز پارٹی ہے. لگ یہ رہا ہے نئے تناظر میں کہ ایک مجرم کو جس طرح سے یہاں پہ وزیر اعظم بنانے کے لیے لایا گیا نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں، مجرم کی بات کر رہا ہوں، کو جو بھی نام ہے اس کا، مجھے تو نام لیتے ہوئے بھی جو ہے وہ جھجک ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو سیاست پر مسلط کر دیا گیا ہے جو اس ملک کے لٹیرے ہیں. ان کو یہاں پر لا کے ایک مجرم کے لیے پورا منظرنامہ کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا ہے آخر؟ مطلب ایسی اس میں کیا چیز ہے؟ وہ چیز اس نے خود اپنے خطاب میں مینار پاکستان پر پوری قوم کو بتائی کہ وہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر راہداری دینے کا، اور بھارت کا جو ایجنڈا ہے ہمارے اس ریجنل پولیٹکس کا، کہ جہاں ایک طرف اسرائیل کو وہاں پہ جو ہے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور یہاں پہ بھارت کو گریٹر بھارت بنا کے چائنا کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا، اور اس پورے ریجن کے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کا جو ایک ایجنڈا ہے، اس کی تکمیل کے لیے ایک مجرم کو یہاں پہ بادشاہ سلامت بنا کے لایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ اندھے ہیں، نابینا ہیں، گونگے ہیں، ان کی سمجھ یہ دور یہ جو نئی نسل ہے یہ سب دیکھ بھی رہی ہے، سب سمجھ رہی ہے، سب کی سمجھ میں آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کی جو بات ہے، آپ کا موقف ہے ریسپیکٹ دیٹ، اور وہ آپ درست بھی کہہ رہے ہو. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سندھ کے تناظر میں جو میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ سندھ میں آپ کس کو سٹیٹس کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ ان کو سٹیٹس کو سمجھ رہے ہیں، آپ پیپلز پارٹی کو سٹیٹس کو سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں تو ایک دوسرے کے خلاف اس وقت الیکشن لڑ رہی ہے نا، آمنے سامنے ہیں. اب اس صورتحال میں کون سی پارٹی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ملے ہوئے آپس میں گٹھ جوڑ ہے، یا پھر یہ سٹیٹس کو اس میں کون ہے؟ دو باتیں عرض کروں گا اس سلسلے میں. پہلی بات یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ چونکہ 15 سال، چونکہ یہ سب کٹ پتلی سیاست ہے نا، تو اس میں ایک کو اگر 15 سال موقع مل گیا تو دوسرا کہتا ہے حضور ہم نے 15 سال اتنی خدمت کی ہے، کچھ موقع دیجئے. تو ایک ایسا سینیریو جنریٹ ہونے جا رہا ہے کہ جس میں دوسروں کو ہو سکتا ہے کہ کچھ موقع دیا جائے، اور پیپلز پارٹی اس بات کو محسوس کر رہی ہے، اس لیے کہ پورے ملک میں تو کسی اور کا منظرنامہ بنا ہوا ہے. اچھا، سندھ بھی کوئی ہلکا نہیں ہے، سندھ بھی جو ہے پورے ملک کو جو ہے وہ معیشت کے انڈے یہیں سے فراہم ہوتے ہیں، سونے کے انڈے سارے. تو یہاں لوٹ مار کا ایک بہت بڑا دھندا ہے یہاں پر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ 5 سال کا وقفہ کیوں آئے؟ یہ اتنی اب منہ کو لگ جائے ایسی چیزیں تو آدمی چھوڑنے کو بھی دل نہیں چاہتا. تو اس لیے لگ یہ رہا ہے کہ اب دوسروں کو باری دی جا رہی ہے، اور باری باری یہاں پر چہرے بدل کر اسی نظام کو، اسی ظلم اور لوٹ کھسوٹ کے نظام کو، دوسروں کو بھی تھوڑا سا یہ کہتے ہیں نا جب شور مچاتے ہیں قیدی، زنجیر بدل دی جاتی ہے. تو وہ اس طرح ٹھیک ہے آپ نے کہا، لیکن دوسروں سے مراد آپ کی یہی ہے کہ اس پر یہ جو اتحاد بن رہے ہیں نئے ایم کیو ایم نون لیگ، اتحاد کیا اشارے، جو نئے اشارے ہو رہے ہیں سیدھے لفظوں میں بات کریں نا. اچھا، تیمور صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں، یہ تیمور ابو صاحب نہیں. تو یہ سائی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں سلیکٹڈ، تو وہی بات جو میں نے سوال آپ سے پوچھا تھا کہ کنگز گروپ کہیں آپ لوگ ہو رہے ہیں سلیکٹ. اچھا، یہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک 74 75 76 سال پاکستان میں بنے ہو چکے ہیں. اس دوران تقریباً رول یہی رہا ہے، اور دنیا کے اندر ہے، ایک دوسرے کے اتحادی بنتے ہیں، نکلتے ہیں باہر، آنا جانا لگا رہتا ہے. اور جو مفادات ہوتے ہیں، مفادات یقیناً کسی بھی جماعت کے، مثال کے طور پر ہم نے کراچی پہ رول کیا ایک زمانے کے اندر، پھر بائیکاٹ بلدیات کا کیا، جماعت اسلامی جیت گئی، ٹھیک ہے نا.
تو یہ سلسلہ چلتا رہتا نا, یہ سلسلہ شروع سے ازل سے اب تک چلتا رہا ہے, چلتا رہے گا ہمیشہ. اچھا, اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کوئی بھی جماعت اگر کسی کی اتحادی ہوتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد, میں ذاتی بینیفٹ نہیں لوں گا, اگر ایم کیو ایم کا ایک کارکن ہوں, میں سابق خامنہ رہ چکا ہوں, اس کا بنیادی مقصد یہ کہ ہمیں کراچی کو کیا ریلیف دلانا ہے. اچھا, کیا آج سے پہلے ایم کیو ایم اتحادی مختلف حکومتوں کی رہی, کیا کراچی کو ریلیف نہیں دلایا؟ کیا ماس ٹرانزٹ, سرکور ریلوے, S3, K4, کیا کہتے ہیں اپنا دیگر جتنے پروجیکٹ ہیں اس میں M9, کراچی حیدرآباد موٹر وے, گرین بس لائن منصوبہ, لیاری ایکسپریس وے, ٹھیک ہے نا, یہ سارے پروجیکٹ ایم کیو ایم نے یہاں بنائے نا. مثال کے طور پر اب جس طرح طالپور صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹیررسٹ جماعت ہے, بھائی ٹیررسٹ جماعت ہے, لوگوں نے اس کو اتنی مرتبہ ووٹ کیوں دیا ہے؟ اگر اسٹیٹس کو پارٹی ہے تو مثال کے طور پر اگر ہم اسٹیٹس کو ہمیں کوئی کہہ رہا ہے تو آج سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایم ایم اے بنی تھی, مولانا فضل الرحمان بھی اس کے اندر تھے نا, جماعت اسلامی ان کی اتحادی تھی. میں کتاب ان کا نشان تھا, کتاب کو قرآن سے تشبیہ دی کہ آپ کتاب کو نہیں ووٹ دیں, یہ قرآن ہے, اس کو ووٹ دیں. کیا اس وقت سرحد اس کا نام تھا, آج کے پی کے, کیا وہ اسلامی نظام آ گیا؟ کیا وہاں کے حالات یہ سب لوگ چینج کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ ایسا نہیں ہوا. اچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے کہ جس طرح کراچی کے لیے ایک نیشنل پالیسی ہے کہ کراچی سے ارن تو کرنا ہے, جنریٹ کرنا ہے, یہاں سے ریونیو جنریٹ کرنا ہے, ہیوج فنڈنگ لینی ہے, کراچی پورے پاکستان کی مدد کر سکتا ہے, ہیلپ کر سکتا ہے, سب کچھ دے سکتا ہے, نہیں کراچی کو کچھ نہیں دینا. یہ جنگ لڑ رہے ہیں نا ہم بھی ایک عرصے سے. تو مختلف وقتوں کے اندر مثال کے طور پر جیسے کل تک کیا جو افغان وار ہوئی تھی اس میں جماعت اسلامی نے نہیں کہا تھا کہ وہ تو ہم کتاب ہیں امریکہ, تو ہم ان کے ساتھ امریکہ نے حملہ کیا تو کولڈ وار جب افغانستان کے اندر ہوئی تھی تو کیا جب اب یہ سب چیزوں کا مطلب آپ یہ کہنا میں بتانا چاہ رہا ہوں اتحاد کہاں کا ابھی تو سوال یہ ہے اتحاد کی بات نہیں, کنگ پارٹی کی بات ہو رہی ہے ابھی کہ آپ کنگ پارٹی ہے, تاثر یہ بن رہا ہے, وہ بول رہے ہیں. اتحاد کہاں کا بنتا ہے؟ کل تک امریکہ کے اتحادی ہو گئے, رشیا کے ساتھ مل کے, امریکہ کے ساتھ مل کر رشیا کے خلاف لڑے, سب یہ ہوا ہے نا اس پاکستان کے اندر, اسٹیٹس کو اسٹیٹس کو. پھر اس کے علاوہ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ ہم اسٹیٹس کو کی پارٹی ہیں, ہم جس طرح پیپلز پارٹی نے کہا یہ ٹیررسٹ تھے, اگر ہم ٹیررسٹ تھے تو لوگوں نے بار بار ہمیں کیوں ووٹ دیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی. مثال اب تھوڑی سی ہم پیچھے چلے جائیں, آج سے پہلے جب مشرف صاحب کے زمانے میں انتخابات ہوئے تھے بلدیاتی, پہلی مرتبہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے ایم کیو ایم کا بائیکاٹ کیا, جماعت اسلامی جیتی تھی, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر جماعت اسلامی کی کارکردگی بھی اتنی اچھی ہوتی تو اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب الیکشن ہوا تھا, میں کیونکہ آپ نے بہت سی باتیں کر دی ہیں, میں اسامہ صاحب یہ آپ مجھے بتائیں کیونکہ انہوں نے جس طرح کہنا ہے اتحاد بنتے ہیں ٹوٹتے رہتے ہیں, آپ کے بنے ٹوٹے رہتے ہیں, اسٹیٹس کو ہوتا رہتا ہے, ایم ایم اے کی مثال دے رہے تھے, تو کہتے ہیں دس از نتھنگ ان نیچرل یا ان پریسیڈنٹڈ ان پاکستانی پالیٹکس, جو میں سمجھ رہا ہوں ان کی بات سے یہی کہنا چاہ رہے ہیں. کیا واقعی میں یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ جو فطری ہے, مطلب ہوتا ہی رہتا ہے, جیسے ہر دور میں ہوتا ہے کہ اتحاد بنے اور اسٹیٹس کو پارٹی فیوریٹ پارٹی؟ دیکھیں, پاکستان کی سیاست میں چونکہ یہاں پہ پاکستان کا جو ایک اعلان کیا گیا تھا کہ انگریز چلے گئے اور آزاد ہو گیا, بھارت میں تو ایسے بنیادی اقدامات کیے گئے کہ جس کے نتیجے میں وہاں نظاماتی تبدیلی آئی, وہاں سسٹم نے ریپلیس کیا, یا جو پرانا سسٹم تھا وہ برقرار نہیں رہ سکا, جاگیردارانہ نظام ختم ہو گیا, نوابی رجواڑے ختم ہو گئے, اور وہاں کا جو پورا جو بیوروکریٹک اسٹرکچر تھا, چاہے وہ سول ہو چاہے ملٹری بیوروکریسی ہو, وہ سب سول کورٹ میں عوام کے سامنے جواب دے ہوئے انہوں نے قانون کے ذریعے ملک میں ایک طرح کا انقلاب برپا کیا, ایک نظاماتی رد و بدل ہوا. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے یہ نظاماتی چینج نہیں آ سکا, اور وہ طبقہ یہاں پر مسلط رہا جو انگریز کا وفادار تھا, اور وہ آج تک مسلط ہے یہاں پر. اب اس کے نتیجے میں یہاں پر مختلف قسم کے جوڑ توڑ کی ڈرامے بازیاں جو میں آپ سے عرض کروں, وہ اسٹیٹس کو اپنی جگہ موجود ہے. اس اسٹیٹس کو کے جتنے کٹ پتلی چیزیں ہیں, جو گملے کی پارٹیاں ہیں, جو گملے کی سیاست ہے, وہ سب اپنی جگہ چل رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ اتحاد ہو گیا, یہ اتحاد کچھ نہیں ہے, اشارے بازی آپ نے پہلے بھی کہا. لیکن سر یہ مجھے بتائیں نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ایک سوال آپ سے پوچھ لوں کہ یہ مجھے بتائیں نا کہ آپ کو اگر دھاندلی کا یا لیول پلینگ فیلڈ کا کسی جماعت کو آپ سمجھ رہے خطرہ ہے, تو کیونکہ آپ اس سے پہلے پیپلز پارٹی پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اے سی ڈی سی کا الیکشن انہوں نے بلدیاتی کرایا, ناؤ آپ کو یہ ایم کیو ایم سے خطرہ ہے کہ یہ دھاندلی کر سکتے ہیں, یا ان کے لیے الیکشن کمیشن جانبدار ہو سکتا ہے, یا پیپلز پارٹی کے لیے ہو سکتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بڑے یکساں مواقع ہیں, سب جماعتوں کو یکساں مواقع مل رہے ہیں؟ اس پر کیا لگا؟ انتخابات کی جتنی اکائیاں ہیں وہ سب آلودہ ہیں, چاہے آپ الیکشن کمیشن کی بات کریں, چاہے آپ انتخابی فہرستوں کی بات کریں, چاہے آپ مردم شماری کی بات کریں, چاہے ان اسٹیٹس کو کے کٹ پتلی پارٹیوں کی بات کریں.
یہ سب آپ مجھے بتائیے, پہلے سے تو اعلان کر دیا گیا نا کہ وزیر اعظم کون ہوگا, ٹھیک ہے, یہ دھاندلی نہیں ہے, یہ دھاندلی اور کسے کہتے ہیں؟ پھر انتخابات والے دن دھاندلی, پھر انتخابات کے بعد دھاندلی. یہ دیکھیے آپ سنیں سر, کراچی میں انتخاب ہوا, 6 لاکھ ووٹ ہار گئے, 3 لاکھ ووٹ جیت گئے, جمہوریہ زندہ باد, دیکھو دیکھو کون آیا, اب ایک اور آ گیا. یہ ڈرامہ چل رہا ہے یہاں پر نا. یہ جو جمہوریت ہے, جمہوریت نہیں ہے, یہ الیکشن نہیں ہے. ملک کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے نہ ہونے سے انتخابات کا ہونا بہتر ہے, اور ہم ایک جمہوری مائنڈ سیٹ رکھنے والی, ہم ان پرنسپل جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, ہم حکمت عملی کے طور پہ تو اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے. لہذا ہماری جمہوریت نہ جاگیردارانہ جمہوریت ہے, نہ لٹیروں کی جمہوریت ہے, نہ اشاروں کی جمہوریت ہے, نہ کٹ پتلی جمہوریت ہے, نہ یہ ہائیبریڈ جمہوریت ہے. اس لیے ہم بس ٹھیک ہے, پاکستان ہمارا ایشو پاکستان ہے, مطلب مطمئن نہیں ہے, لیکن آزاد لیکن یہ کہ منصفانہ نظام چل رہا ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. جہاں تک ہاں اس ملک کو میں جو اسپیسیفکلی آپ سے پوچھا چاہ رہا تھا کہ دھاندلی کے حوالے سے آپ کو یہاں پر جو ہے وہ کس سے شکایت ہے, جیسے پیپلز پارٹی سے ہے, MQM سے ہے, پورا سسٹم دھاندلی کے اوپر کام کر رہا ہے, اور ساری اس کی جتنے اجزاء ہیں, کلیاں ہیں, کڑیاں ہیں, وہ سب اسی پر آگے بڑھ. میں تیمور صاحب کو ایک ایگزامپل انہی کے لیے, نہیں وہ ساتھ ہیں, آپ نے کافی بات آپ کی ہو گئی ہے نا جمع. تیمور صاحب یہ مجھے بتا دیں, میں انہی کو ایگزامپل دینے جا رہا ہوں, ان کو سن تو لے پہلے. ساتھ ہے تیمور صاحب, ساتھ ہے ہمارے. جی تیمور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بجا رہی ہے. جی تیمور صاحب یہ فرمائیں, کیونکہ یہ تو جو سارا معاملہ جو بننا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا, اس میں کل بلاول صاحب نے کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو انتخابات ہم ہی جیتیں گے. پیپلز پارٹی ٹارگٹ کیا کر رہی ہے کراچی سے؟ ابھی جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے کہ انہیں سسٹم سے یہ اعتراض ہے کہ سسٹم میں معاملات لوپ ہولز ہیں, جس کی وجہ سے ہر دفعہ سسٹم ایکسپوز ہوتا ہے. MQM کو آپ لوگ بھی سائز صاحب پہلے الیکشن کمیشن کو اپروچ کر چکے ہیں نا سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے. MQM کو آپ سے اعتراض ہے, آپ کو نون سے اعتراض ہے, اس طرح یہ انتخابات کس طرح ہوں گے غیر متنازع؟ جتنا جماعت کو اعتراض ہر چیز جو ہے, میرے جماعت انڈیا میں جا کے سیٹل ہو جائے, پاکستان میں میرے موڈ ہی نہیں ہے, کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے, کسی چیز کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے. یہ وہ جماعت جو آج ہمیں کرپٹ کیا گیا, یہ وہ جماعت ہے جو لوگوں کا عطیہ, زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے سیاست میں استعمال کرتے ہیں. تو ان کو تو حق ہی نہیں کسی اور کو کوئی الزام لگانے کا. اور ان کا جو ڈاؤن فکری جو میئر کی الیکشن میں لڑی ہے, جو یہ ہارے ہیں بڑی بری طرح سے, جو میئر کی الیکشن کراچی کی ہارے ہیں, جو نے کراچی میں میونسپل وغیرہ کے ووٹس لیے, ان میں لوگ اب نفرت کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر پتہ ہوتا کہ ہمارے پیسے جو ہم زکوٰۃ کے لیے دیتے ہیں, جو ہم خیرات کے لیے دیتے ہیں, وہ سیاست میں استعمال ہوں گے, وہ اربوں روپے جو یہ کراچی میں اپنی ایڈورٹائزمنٹ میں لگائیں گے, لوگ کم ان کو پیسے دیتے ہی نہیں. اور آپ اگر یہ سچی بات کریں تو آج پوچھیں آپ کو بتائیں گے کہ ان کے جو ڈونیشنز آتی تھیں, ان کی ڈونیشن 50% سے زیادہ کم ہو گئی ہیں. 50% لوگ ان کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ سیاسی لوگ ہیں, یہ پیسے کسی اور نام پہ لیتے ہیں اور خرچ کسی اور پہ کرتے ہیں. ابھی سے پہلے کہہ رہے تھے آپ نون لیگ کے بھی اندر سے دراریں پڑ گئی ہیں, اور خاص طور پہ فیصل آباد والے اب کہہ رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کے اندر سے بھی جو ہے ان کے ووٹ بینک جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہا, یعنی اندر کی آپ اس کی تردید کریں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جماعت کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ سیٹیں کتنی ہیں ان کے پاس پورے پاکستان میں؟ نہیں, آپ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کراچی میں ان کے پاس کتنی سیٹیں ہیں؟ اچھا, آپ کتنی سیٹیں ٹارگٹ کر رہے ہیں اس پر تیمور صاحب کراچی سے؟ میں سمجھتا ہوں کراچی میں 3 سیٹوں پر مقابلہ ہے. ان 3 سیٹوں کے علاوہ کوئی کہیں پیپلز پارٹی سے نہیں سک رہا. اچھا, صرف 3 سیٹوں پہ مقابلہ ہے. وہ 3 سیٹیں کون سی ہیں؟ سینٹرل کی سیٹیں؟ سینٹرل کی سیٹ ہے, بالکل جی. اچھا, سینٹرل کی 3 سیٹوں پہ مقابلہ ہے, باقی تمام سیٹوں پہ یہ باقی ضلعوں سے کہیں کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے, لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. ایک جو ہے وہ اللہ کے اچھا سائی صاحب پوچھیں 3 سیٹوں پہ کس سے مقابلہ ہے؟ باقی جو 3 سیٹیں ہیں سینٹرل پہ, MQM سے ہے, جماعت سے, کس سے؟ جماعت تو کسی کھاتے میں نہیں ہے جی. جماعت نے پچھلی بار کتنی سیٹیں جیتی تھیں؟ جماعت نے ویسے پاس میں کتنی الیکشن میں کتنی سیٹیں جیت کے ہیں, اور MQM از نو مور ریالٹی. میرے بھائی نے بھی کہا کہ 3 سیٹوں پہ مقابلہ کس سے ہے پھر؟ وہ یہ تب تک باقی 3 سیٹوں پہ پھر کس سے مقابلہ ہے تیمور صاحب؟ سینٹرل میں 3 سیٹوں پہ کس سے مقابلہ ہے؟ یہ ہمارا مقابلہ دیکھیں, پیپلز پارٹی کے خلاف ایک جماعت نہیں ہوتی. ابھی آپ دیکھیں گے جماعت بھی ملے گی, ابھی نون لیگ اور MQM ملی ہے, GDS کے بعد ملے گی, جماعت بھی ملے گی. سارے پیپلز پارٹی سے مقابلہ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو گرائیں گے, ان سب کو ہم ہرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وقت بالکل ابھی آپ کو لوکل باڈی الیکشن نے بتا دیا کہ کس کی کیا اسٹینڈنگ ہے. کہیں ایک میئر کسی شہر میں نہیں لا سکے. کراچی, حیدرآباد, یہ کافی ساری باتیں ہوئی ہیں. میں ایک ایک کر کے جواب اسامہ سے, اگر آپ پہلے کیونکہ جماعت پہ انہوں نے پہلے, پھر میں 3 سیٹوں والی بات پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیں, اگر کوئی لطیفہ پھلجڑی چھوڑ دے تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اور آپ بیٹھ کے اس پہ سنجیدگی سے بات کریں گے. وہ اس قسم کی آپ جس لیول کی گفتگو ہو رہی ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ یہی کہہ سکتے ہیں, چھوڑیں اس کو. بات یہ ہے کہ جو اس ملک کے بنیادی ایشوز ہیں, کیا ان کے اوپر بات کر رہا ہے؟ جماعت اسلامی بہت بری ہے, بہت بری.
آپ بتائیں نا آپ کس ایشو پہ کیا موقف رکھتے ہیں؟ اس وقت غزہ کا ایشو ہے، آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ نے اس پہ کیا کردار ادا کیا؟ پوری دنیا کا سب سے بڑا قتل عام ہو رہا ہے، انسانی نسل کشی ہو رہی ہے، آپ اس ملک کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اس موقع پر، آپ کا کیریکٹر کیا ہے اس کے اوپر؟ آپ اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا اس ملک کے عوام یہ سوچ رہے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ تو اس ملک میں جو ایشوز کی جو اس ملک کا بنیادی اسٹرکچر ہے، کیا وہ عوام دوست اسٹرکچر ہے، عوام دشمن اسٹرکچر ہے؟ کیا یہ جو ہمارا انتخابی نظام ہے پورا، یہ عوامی انتخابی نظام ہے یا جاگیردارانہ اور بیوروکریٹک انتخابی عمل ہے؟ یہ جاگیردارانہ جمہوریت ہے یا عوامی جمہوریت ہے؟ آپ بتائیں نا. تو اس لیے اگر جاگیردارانہ جمہوریت میں عوام نہیں جیت پاتے تو یہ عوام مجرم ہے اس کے، اور آپ بہت بڑے نمائندے ہیں عوام کے. یار کوئی خدا کا خوف کرو، آنکھوں میں دھول نہیں جھونکو. یہ دو تین باتیں تو شارٹ بتا دیں نا. انہوں نے کہا ایک تو 3 سیٹوں پہ مقابلہ ہے صرف. آپ کیونکہ ہیں نا کنٹینٹ، مجھے پتا ہے نا، یہ سیریسلی بتائیں اس میں کیا مطلب یہ کہ آپ بھی ہنس رہے ہیں میں بھی ہنس رہا ہوں، تو اس پہ سیریس گفتگو کیسے ہوگی یار؟ آپ چھوڑیں. تو اچھا دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اتحاد میں شامل ہوں گے نا، اس کا بھی جواب تو دیں سر. کیا تو وہی بتائیں گے نا، میں کیسے جواب دوں گا؟ آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے کسی سے؟ بھائی ہمارا تو یہ، ہم نے تو پہلے بھی اتحاد کسی سے نہیں کیا. ہم نے اتحادی سیاست دیکھیے، اس ملک میں اتحادی سیاست بہت ہوئی ہے، ہم نے بھی اتحاد کیے ہیں، ایسا نہیں ہے ہم نے نہیں کیے. لیکن تجربے کے نتیجے میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ اتحادی سیاست بھی اسٹیٹس کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہے. یہ اتحادی سیاست کی ہے. بھائی آپ نے مل کے تیمور صاحب ہم باری باری بات کریں گے نا. تیمور صاحب ہم باری باری بات کریں گے نا. نہیں لیکن اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحادی سیاست اسٹیٹس کو کی سیاست ہے ہماری نظر میں. ابھی نہیں ہوگا. اگر کوئی الائنس ہونا چاہیے، مفاہمت ہو سکتی ہے، ایشوز کی بنیاد پہ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون سی پارٹی کس ایشو پہ کیا موقف رکھتی ہے. اگر کوئی کامن ایشوز کے اوپر ایک پوزیشن لیتا ہے، چاہے اتحاد کرے یا مفاہمت کرے، تو وہ سمجھ میں آتا ہے، وہ نیچرل ہے. اگر کوئی کامن ایشوز ہی نہیں ہے، نان ایشوز کے اوپر آپ کا رسپانس یہ بھی کنگز پارٹی بنیں گے. اچھا یہ کنگز پارٹی آپ یار دیکھیں، میں اس طرح کی بات کرنا نہیں چاہتا. وہ جو کہہ رہے ہیں کہنے دیں انہیں. اچھا سائز صاحب پلیز. اچھا دیکھیں سر یہ 3 سیٹوں والی باتیں بتائیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ان 3 سیٹوں کے مقابلے باقی ہم کراچی جو ہے وہ پورا ہمارے. ایک تو کراچی سے پیپلز پارٹی بھول جائے نا کہ وہ جیتیں گے 2 سیٹوں پہ، کوئی مقابلہ ان کا نہیں ہے. اچھا اکا دکا سیٹیں آپ لے سکتے ہیں. لیاری ہو گیا، ہاں لیاری ہو گیا، جیسے لیاری کی ٹھیک ہے ان کی آبائی ڈسٹرکٹ ملیر کی، اور ڈسٹرکٹ ملیر کی بھی جو سابقہ جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے پچھلے ادوار میں، کچھ عرصے پہلے ہوئے تھے جس میں عمران خان صاحب کھڑے ہوئے تھے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہار گئی تھی. اچھا انہوں نے کہا کہ ہمیں ووٹ کون دے گا، طالپور صاحب نے. ابھی گزشتہ 4-5 دن پہلے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، بلدیاتی ضمنی الیکشن. اس میں ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے کونسلر تھے، ان کی جگہ ری الیکشن ہوئے ہیں، اور اس میں ایک عام نیوٹرل آدمی کھڑا ہوا، اس کو ایم کیو ایم نے سپورٹ کیا. وہ ایم کیو ایم جیتی ہے وہ مقابلہ، اس مقابلے کے اندر وہ کونسلر ایم کیو ایم نے حمایت کر کے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم نے حمایت کی اور وہ سیٹ ہم نے جیتی ہے. پیپلز پارٹی کو بھول جائے کراچی صاحب کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھول جائے. دیکھیں ابھی جو اگر اس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی گزشتہ آپ کتنی سیٹیں جیت سکتے ہیں؟ کچھ عرصے پہلے آپ نے 2013 میں سیٹیں جیتی ہیں، 17 ایم این اے کی سیٹیں جیتی ہیں، 33 صوبائی اسمبلی کی اس دفعہ. یہی آپ کہتے ہیں؟ انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ زیادہ ہوگا اس سے. اچھا دیکھیں اس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھیں ابھی اگر پاکستان ہاں یہ ہوتا رہتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن لائف میں چلتا ہے. سیاسی جماعتیں کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں 17 سیٹیں. مثال کے طور پر الیکشن میں تو ایسا نظر نہیں آ رہا. ابھی میں نے چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے. اچھا مطلب ابھی چھوٹی سی میں نے ایگزامپل دی ہے، مجھے بولنے دیں. دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں نا ملیر کے اندر، ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر. وہ انتخابات کے رزلٹ میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں، نہیں سنیں میری بات کو. تو اس میں صرف ایم کیو ایم نے حمایت کی ایک آزاد کونسلر کی، وہ کونسلر جیت گیا. یہ پیپلز پارٹی کا بتا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھیں ایم کیو ایم نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، بلدیاتی انتخابات کا. اس میں اگر اتنا ہنس کر جواب یہ مجھے دے رہے ہیں تو میں بھی ہنس کے کہوں گا کہ آپ کے جو چیئرمین تھے وہ کیا 5-5-6 ہزار ووٹ لے کے جیتے ہیں؟ کچھ نہیں لیا نا یار، 200 250 400 500 پہ ایک چیئرمین جیتا ہے. اور اس سے پہلے جو ایم کیو ایم کے 2015 کے اندر جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اس میں 30,000 25,000 ووٹ لے کر ایم کیو ایم جیتی، ٹھیک ہے نا. اچھا ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیوں کیا؟ مثال کا پوچھ رہے ہیں. اب میں بتا رہا ہوں سب ایسی 2-4 500 250 سے کچھ نہیں نا، کوئی زیادہ آگے نہیں بڑھے. کئی جگہ حافظ صاحب جیتے تھے 5,000 سے اور کچھ نہیں نا. اچھا اس سے علاوہ نہیں، مجھے بتا دیں 25,000 کہاں سے جیتے. مجھے ایک مثال دے دیں آپ کے 25,000 آپ کی کسی اس میں بھائی ہر یو سی میں نہیں ہے نا ایسا. نہیں ہے، کیا نہیں ہے، نہیں ہے ایسا. کیا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کیا 500-600 زیادہ ووٹ نہیں لیا آپ نے میرے بھائی. اس کے علاوہ ریکارڈ دیکھ کے تو بتا رہا ہوں میں ریکارڈ دیکھ کے بتا رہا ہوں. ہر یو سی میں ایوریج 6 سے 8 ہزار ووٹ ایک یو سی میں جیتنے کے لیے 3-4 ہزار ووٹ چاہیے ہوتے ہیں نارملی.
6 से 8 हजार वोट कम टर्न आउट के ऊपर भी ये रिजल्ट है 500-600 पूरे वोट मेन स्ट्रीम शहर में, पूरे मेन स्ट्रीम शहर में। और जब ये असल एमक्यूएम, ये तो फ्रॉड एमक्यूएम है ना, ये जाली एमक्यूएम है, फ्रॉड एमक्यूएम है, ये किसी और का एसेट है, ये सब मतलब अलमिया ये कि हम जो इस मुल्क के अदना से सियासी हमें इन लोगों के साथ बैठना पड़ता है, वजह ये। लेकिन जो इस मुल्क की ओरिजिनल एमक्यूएम है वो भी हमसे इलेक्शन में हारी थी। कब? उनको भी जितवाया जाता था। कब बताएं मुझे? एमएमए के इलेक्शन में आपको इस शहर कराची की मेन स्ट्रीम में हमने 5 एमएमए उसके बाद अगर इतने सीटें हराई, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मौजूदगी में यही कहना चाह रहा हूँ, हारते रहे हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ये एमक्यूएम है ही नहीं। देखिए मैं बताऊँ, ये ना लीपने में ना पोतने में, मैं बताऊँ ना, मैं यही तो पता नहीं सीटें कैसे हो जाएंगी? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अरेंजमेंट के नतीजे मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आपसे कुछ कह दिया गया है, भाई मुस्तफा कमाल को पता नहीं क्या क्या कह दिया गया था, वो बेचारा आज जो है जूतियां चटखाता फिर रहा है पूरे शहर में। तो इसलिए आप इन चक्करों में मत, आपको तो खैर तजुर्बा है, मुझे आगे जाना ठीक है। ये अच्छा देखें इस मुल्क में, अच्छा देखिए मैं बताऊं आदाद शुमार मिसाल के तौर पर आप मुझे अभी बताइए, मैं 2-3 चीजें रखूंगा उनके आगे, मैं 2-3 चीजें 200-300 वोट किस यूसी पे लेके कौन सा सब यूसी पे ये हाल है यार, 5 यूसी सब यूसी पे हाल है, एक बता दें की यूसी उठा लें, नाज़ाबाद को उठा लें, आप रंचोलाइन को उठा लें, बस मैं गिना तो रहा हूं, बस उठा रहे, नाज़ाबाद यूसी से उठा लें, आप यूसी उठा लें, यूसी 5 यूसी 3 सब उठा लें, आपको अंदाजा हो जाएगा हर सीट हजारों। इसके अलावा अच्छा इसके अलावा आप झूठ बोल रहे हैं, अच्छा इसके अलावा आप झूठ की सियासत करते हुए हैं ना। अरे हम मिसाल के तौर पे आए, लेकिन आप तो सच बोले, हम सच बोल रहे हैं भाई। सच है, अगर आपकी कारकर्दगी आपकी करने, एक मिनट आज इन्होंने एग्जांपल दिया, इन्होंने एग्जांपल नाज़ाबाद का डाटा आप एक एक करके आप वफ़ा करें और नाज़ाबाद का डाटा निकलवाने लेकिन आप 500 वाली बात भी कह रहे हैं, बयानी करके तो बातचीत नहीं होगी। इससे ज्यादा नहीं जीते ना, मैं बता रहा हूँ आपको ना। इनका कहना ये है, निकाले ना, मैं तो बात कर रहा हूँ, आप निकाले। इनका कहना ये है कि एमएमए के जमाने में इन्होंने कराची विन किया। अभी डेटा निकाल लेते हैं सर, छोड़ें आप। पूरा कराची का निकालिएगा, एक यूसी बता रहे हैं, हर डाउन के यूसी बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं ना, बरेली के निकाले आप, पावोश के निकाले आप निकाले, आप बात ऐसे तो आप बता दें, लियारी के निकाले आप। तैमूर साहब ये कह रहे हैं साहिब साहब के 17 सीटें जैसे जीते थे 2013 में, तो कहते हैं हम वी विल रिपीट दिस। मेरी बात खत्म, मेरी बात नहीं, मेरी बात खत्म। तैमूर साहब आप साथ, मेरी बात खत्म नहीं हुई, मेरी बात खत्म सर। मैं नहीं मेरी बात, अच्छा आप चले, मेरी बात कहना ये देखें, अगर एमएमए के जमाने में कराची से जमात इस्लामी सीटें ली थी यार, उसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर सके? इतने अगर अच्छे थे, इतनी अच्छी कारकर्दगी, छोड़ देना। उसके बाद नेमतुल्ला साहब के जमाने में हमने बाइकाट किया, उसके बाद दोबारा क्यों नहीं विन कर सके? ये बाइकाट हमारे सदका इनको मिला यार, हमने बाइकाट किया सर, ये तौर पर इनको सीटें मिली बेचारों को, और ये जूती झाड़ते हुए आ गए, ठीक है ना, और आज बेचारे आ गए, हम तो मौजूद हैं और आगे भी मुकाबला करेंगे ना भाई। इसलिए आपको मिला है, चुकी है आपको। अगर आप इतने तगड़े होते ना, अगर आप इतने मजबूत होते ना, नहीं अगर आप इतने मजबूत होते ना, मौजूदा जो बल्दियाती इलेक्शन हुए ना, नहीं मौजूदा, अच्छा मैं आपकी सर बात आ गई, अब देखिए आपने कहा ना, मेरी बात नहीं है, अच्छा आप कंप्लीट कर लें। अगर मैं हाँ फिर मेरी सुनने में बोलना, आप चुप रहिएगा ना, मैं चुप रहिएगा, लेकिन ये बात कह इस एमक्यूएम को, एक फ्रॉड और जाली एमक्यूएम को शहर के 3.5 करोड़ लोग पहचान चुके हैं, जिनका आपने सौदा किया है मर्दमशुमारी। चलिए जी आप बात कर लें, अब बात कर लेंगे, अब बोलूं मैं? जी आप चलिए आप सच बोलें, पर्सनल ज्यादा बेचारे अच्छा बोलें, हाँ आप सच बोलना चाहें, उसामा साहब से बात हो गई, अब आप कंप्लीट बोलने देना, बोलने दें। देखिए एमक्यूएम ने अब कोई आज नहीं, आज से पहले भी एमक्यूएम बाइकाट कर चुकी है। 2003 के अंदर एमक्यूएम ने कौमी असम्बली का बाइकाट किया, सिर्फ ये बताने के साथ कि हमारे साथ ज्यादती नाइंसाफी हो रही है। और इस वक्त जो हम इलेक्शन से बाहर हैं, इनकी वजह से नहीं आए, गरीबों की वजह से, कि हम इनकी वजह से डर के भागे। उसकी बुनियादी वजह थी कुछ, हमने जमात इस्लामी को उस पर ऑफर की थी कि आप आएँ, बैठें, देखें, डिलिमिटेशन के बगैर आप नहीं जाए इलेक्शन के अंदर। लेकिन इनको इतनी जल्दी थी मेयर बनने की कि इन्होंने आश्रय नहीं किया, नहीं हम लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, और उसका नतीजा भुगत रहे हैं कि इनकी 30 सीटें 70 सीटें इनको यूसी की ज्यादा मिलती हैं, चेयरमैन को ज्यादा मिलते हैं, इनका मेयर होता। हमने इनसे काम से आके बैठे, आप बात करें, इन्होंने कहा नहीं हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, तो भुगते फिर मेरे भाई, आप में ताकत भी नहीं है। उसके बाद 30
پی ٹی آئی کے چیئرمین کا ساتھ دینے کا وہ بھی چلے گئے. آپ نہیں ہے نا, وہ سب آپ میں وہ کوالٹی ہے نہیں نا. مستقبل کے حوالے سے جن میں آپ بولے گا اچھے ہیں یار, آپ کیوں بولنے ہیں. اگر اب تیمور صاحب آپ بتا دیں کہ 17 سیٹیں کہہ رہی ہیں ایم کیو ایم کے, ہم ریپیٹ کریں گے ریزلٹس کو, آپ کا اس پہ موقف کیا کہ آپ 3 سیٹوں کا کہہ رہے ہیں مقابلہ ہے, پلیز شارٹلی تیمور صاحب پلیز سر. یار ویری سمپلی ویری کلیئرلی کراچی کو کلین بولڈ کیا ہے, کلین سویپ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, ان سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. ایک بات. دوسری بات, میں اپنے دونوں بھائیوں کو ایڈوائز دے دوں کہ کسی کے حکم پر یہ دونوں گلے مل کے جھپکیاں پا کے پپیاں دینے والے ایک دوسرے کو بہت جلد پیپلز پارٹی کے خلاف. تو لہٰذا ابھی نہ لڑیں, کیونکہ پھر ہفتے کے بعد ان کو آپس میں بننا ہوگا, ایک ٹیبل میں بیٹھنا ہوگا, اتحاد کا ان کو حصہ بننا ہوگا. آلریڈی ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این اتحاد کا حصہ بن گئی ہے. تو آپ لوگ آپس میں نہ لڑیں, آپ فیوچر کے پارٹنرز ہیں, آپ کو 7 الیکشن لڑنی ہے, آپ کو سیٹیں مل بانٹ کے ملنی ہیں. لہٰذا ناٹ ایڈوائزبل کہ آپ لوگ ابھی اس طور پہ نا اپنی لیڈرز میرے خیال سے جو ہائر ٹائر ہے اس بات پہ خوش نہیں ہوگی. باقی جہاں تک کراچی کی بات ہے, نہیں لیکن تیمور صاحب یہ جو بات ہے سر, یہ آپ کا مفروضہ ہی ہے نا, یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اتحاد لیجیے گا انتخابی عمل میں میں نے پہلے بھی کہا کہ ایشو کی بنیاد پہ میں آپ سے اگلا سوال یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, کیا ایشوز کی بنیاد کے اوپر لیٹ سے کراچی از این ایشو, اب آپ کا یہاں کے جو مسائل از این ایشو, جو دیرینہ مسائل ہیں, پانی کا مسئلہ, سیوریج کا مسئلہ, برساتی نالوں کا مسئلہ, میں کسی سے نہیں کچھ بولا, میں آپ تینوں سے پوچھ رہا ہوں کیا جو آپ نے ایک بات کی تھی کہ ایشوز کی بنیاد کے اوپر اتحاد بن سکتے ہیں, تو لیٹ سے فار دا سیک آف پیپل آف کراچی, جو یہاں کے اس وقت کروڑوں کی آبادی ہے, ان کے سیک کے لیے کیا آپ کا, میں آپ تینوں سے پوچھوں گا نا, آپ کا تو ہو بھی گیا کہ اتحاد اور مزید ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے, آپ سے شروعات کرتے ہوئے کیا ہو سکتا ہے انتخابی اتحاد کراچی کے؟ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, مسلم لیگ نون, یہ اس شہر کراچی کی تباہی و بربادی کے سب سے بڑے 3 بڑے ذمہ دار ہیں. اچھا, یہ پچھلے 30 سالوں میں جو کراچی تباہ و برباد ہوا ہے, کراچی جو عالم میں ایک انتخاب تھا, تعلیم یافتہ, تہذیب یافتہ, سیاسی طور پہ باشعور شہر, یہ تباہ و برباد ہوا ہے ان 3 پارٹیوں کی وجہ سے. اور ان کے ساتھ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ اتحاد کرنا اس تباہی و بربادی کو تحفظ دینے والی بات ہے. یہ کراچی کے عوام سے غداری ہوگی. لہٰذا کم از کم یہ تو آپ ذہن سے نکال دیں کہ کراچی کی مجرم جماعتوں کو, عوام دشمن جماعتوں کو, کراچی دشمن جماعتوں کے ساتھ جماعت اسلامی اتحاد تو بہت دور کی بات ہے, ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ بھی جو ہے وہ اس کا تصور بھی کرنا بہت مشکل کام ہے. آؤٹ رائٹلی اچھا, ہمیں تو ضرورت بھی نہیں ان کے ساتھ اتحاد کرنے کی. اب آپ کی بات, جماعت سرپرست موجود ہیں ماشاءاللہ, ہمیں ضرورت نہیں ان کے ساتھ اتحاد کرنے کی. اچھا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اب دونوں جماعتوں سے میں پوچھتا ہوں نا, پیپلز پارٹی سے, جماعت اسلامی سے بھی, کہ بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم کراچی میں جیتیں گے, تو یار آپ نے کیا تیر مارا کراچی میں, کیا ڈیولپمنٹ کرائی, کیا کراچی کو پانی دیا, ابھی وہ ہے نہیں, وہ جواب دیتے کیا, ماس ٹارگیٹ کمپلیٹ کیا, سرکول ریلوے کمپلیٹ کیا, نہیں کیا نا ان لوگوں نے. اس کے علاوہ کہ دیگر کراچی کے مسائل حل کیے, سینسس کے مسائل پہ آپ نہیں بولے, سینسس کے مسائل پہ آپ پیچھے ہو گئے. ایک بات ہے, بنیاد ہوتی نا جیتنے کی, آپ کے پاس بنیاد, ہمارے پاس بنیاد ہے, پیپلز پارٹی ہوتی تو جواب لیتے, لیکن کیونکہ آپ نے ایک نمبر دیا کہ 17 سیٹس ریپیٹ کریں گے, پیپلز پارٹی ایک نمبر دے رہی ہے, جماعت اسلامی کوئی نمبر دینا چاہے گی سر کہ فار دا نیکسٹ الیکشنز کیا ہم بائیکاٹ کریں گے جیتیں گے, ہم بائیکاٹ کریں گے جیتیں گے, پھر نمبر دے لیں, میں بتاؤں پھر 17 سیٹ جیتیں گے ہماری نا, ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے آپ, تو دم دبا کے بھاگنے والے لوگ ہیں آپ. ابھی پھر نمبر پلیز کوئی آپ دم دبا کے سیٹس کا آپ بھی, میں بتا رہا ہوں نا, ہم بائیکاٹ کریں گے جیتیں گے, تمام مین آپ بائیکاٹ کریں گے, ہم بائیکاٹ اگر کرتے ہیں اگر فار ایگزامپل تو ان کو 17 سیٹیں مل جائے گی. پی ٹی آئی ورنہ کیا ہے, ان سے پوچھا, صاحب ان سے پوچھا, جی آپ پلیز کیا مین اسٹریم شہر اس وقت جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. وہ بھی اگر بائیکاٹ ہم کریں گے تو یہ بتا دیں, اسامہ یہ بتا دیں, تو اگر بتا دیں اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ کریں گے جماعت اسلامی کے بتاؤ دوبارہ نہیں لگ جائیں گے سیٹیں. بس میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے, اگر فیئر الیکشن ہوئے تو اس شہر کراچی پورا یہ جو سوال ہے جماعت اسلامی کے بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی نے جو الزامات لگائے تھے دھاندلی کے, وہ کنسرنز جینین تھے نا, مطلب جو کنسرنز ہیں آپ پوچھیں ان سے کیا دھاندلی ہوئی, آپ کو بھی ہے کہ دھاندلی ہوئی تھی, میں بتا رہا ہوں نا, اور وہ ریپیٹ ہو سکتی ہے پہلے کے پروگرام نہیں, کیا وہ ریپیٹ ہو سکتی ہے 24 میں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بھائی اس کے مہرے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو پچھلا بلدیاتی الیکشن ہوا ہے وہ اے سی ڈی سی نے کروایا, نہیں تو پھر ہم ان سے بول رہے تھے, کیا گارنٹی ہے کہ 24 میں بول رہے میرے بھائی آپ مت جاؤ اس میں یار, ہم تو باہر آ گئے نا, ہم تو باہر آ گئے سلیکشن سے نا, ہم باہر آ گئے نا, ہم بول رہے تھے, ہم نے ابھی غزہ کا رونا رو رہے تھے, ابھی غزہ کا رونا رو رہے تھے, اتنے ہمدرد ہیں غزہ کے, رات تک جوڑ ابھی گزشتہ کچھ عرصے پہلے, آپ رات تک اشارے لے رہے ہیں, ایم کیو ایم نے ریلی نکالی تھی, اس میں ان کو دعوت دی, بھائی آپ کیا بتایا سے ہم بات کریں, 24 کے انہوں نے منع کر دیا, آپ اس طرح نہیں غزہ کا رونا رو رہے تھے, بیٹھ کے اس سے محبت,
चालू जमाते हैं यार, चालू काम इन लोगों ने किया लाइफ के अंदर, और वही वजह है कि जब हमने बाइकाट किया आपने बताया गरीबों को सीटें मिल गई, हमने जब बाइकाट किया इनका मिसाल के तौर पर अगर ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि साहिब साहब ने बताया कि क्या 24 का इलेक्शन भी एसीडीसी का इलेक्शन होगा, कोई एश्योरेंस है कि ना हो? नहीं, आप दोनों से पूछ रहा हूं ना, आप दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। अगर फेयर इलेक्शन होंगे इस शहर कराची में जमात इस्लामी और पीटीआई के अलावा कोई दूसरी वो तो आपने बताया, लेकिन क्या आपको कंसर्न है कि अभी भी एसीडीसी का इलेक्शन होगा इन 2024? बाज़ाहिर तो ऐसे ही नजर आता है। आपको आप बताएं साहिब, देखिए होना नहीं चाहिए, नहीं होगा या नहीं? मज़ाहमत करेंगे हम, अच्छा मज़ाहमत करेंगे। नहीं, अब मुख्तलिफ क्या है, क्या मुख्तलिफ है अभी बल्दियाती में और अब 24 में? क्या बाइकाट तो नहीं करेंगे, नहीं चेंज क्या हुआ? सदके के तौर पर हम 4-5 साल में एक दफा दे देते हैं, चलो ठीक है यार जमात को दे दिया, जब इशारा होता है भाई ये बाइकाट तो नहीं करेंगे, इशारा कहते हैं। नहीं मैं पूछ कुछ और रहा हूँ सर, मैं पूछ ये रहा हूँ कि 24 के इलेक्शन में क्या चीज मुख्तलिफ है सिंध के बल्दियाती कराची के इंतखाबात के हवाले से? कुछ चीज मुख्तलिफ हुई है ऑन ग्राउंड जो आपको अश्योरेंस है कि अब शफाफ होंगे इलेक्शन, या वही सब चीज है? कॉमन सेंस की बात है इसमें। मिसाल के तौर पर जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें सीएम सिंध पीपल्स पार्टी का था, ठीक है ना, और हमने मज़ाहमत की उस पर। जब हमने देखा ना हम इस धांधली को नहीं रोक सकेंगे, गेम हो जाएगा हमारे साथ, एसीडीसी का इलेक्शन है, हमारे साथ गेम हो जाएगा और वो लोगों के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि पिछले 4 साल में बल्दियाती लोगों को इख्तियारात नहीं मिले, अभी भी रोना रो रहे हैं। अभी मुख्तलिफ ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी हुई है, न्यूट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है, ठीक है ना, और न्यूट्रल गवर्नमेंट बैठी है, और यकीनन हमें उम्मीद है कि इस न्यूट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी आपने कहा है कि ये जो है ये भी गवर्नमेंट जो है पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रही है, आप लोगों का एतराज़ तो है ना, तो आप तो कह रहे हैं एतराज है, लेकिन अभी फर्क ये कि उस वक्त होल सोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, उसमें इनके साथ हाथ हो गए बेचारों के साथ। भाई ये सोशल मीडिया पे केयर टेकर के अंदर भी केयर टेकर में भी हमारे। अच्छा, आपको ये है कि एतराज़ात के बावजूद लेकिन आपको लगता है कि ये डिफरेंट है, एटलीस्ट एक गैर जानेदार सेटअप है जो आपको लगता है कि ये आपको है? ये पीडीएम ये जो अबूरी हुकूमत है ना, ये सब नाजायज हुकूमत है। अच्छा, ये पीडीएम का एक्सटेंशन है और ये एक जालसाजी है, जमहूरी ड्रामा, इंतखाबी जालसाजी। हाँ ठीक है, इंतखाब का ना होना उससे होना बेहतर है, इसलिए चले सर दीगर नाजायज है, दीगर नाजायज है और ये जायज जो बेचारे बहुत शुक्रिया आप लोगों का अदा करेंगे, आप तीनों ने किया, अपना बहुत ख्याल रखें, देखते रहिए, अब तक अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।